न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कहा जाता है 2026 में अफगानिस्तान और भारत मिलकर पाकिस्तान पर हमला करेंगे। दोनों आ जाएं, इनका शौक पूरा करेंगे। अफगानिस्तान खित्ते में दहशतगर्दों की आमाज का है। अफगानिस्तान को भारत का पैसा और सरपरस्ती हासिल है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मार्का हक में भारत का मुंह काला किया तो पूरी दुनिया ने देखा। इस पर बात करने के लिए ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर इलियास साहब, DGISPR ने बड़ी डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज इसकी कितनी अहमियत है? और उन्होंने ऑलमोस्ट सारे ही पॉइंट्स पर जो है वो बात की है। जी बिल्कुल, एक बड़ी लंबी चौड़ी तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें इंटरनेशनल अफेयर्स भी आ गए, लोकल भी आ गए, और जो दहशतगर्दी के खिलाफ तो जाहिर है जो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज जंग लड़ रहे हैं, और पूरे साल का राउंड अप भी दिया उन्होंने कि किस तरह हम हमारी मुसल्लह अफवाज अवाम इस दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ भी रहे हैं, जंग भी जीत रहे हैं, और जो पाकिस्तान दुश्मन लोग हैं किस तरह इसको फंडिंग कर रहे हैं, और दहशतगर्दी के अंदर तमाम तर रास्ते और रास्ते TTP और खुद अफगान तालिबान की तरफ जा रहे हैं। कि उन्होंने बड़ी वजाहत से कहा कि 80% वाकयात खैबर पख्तूनख्वा में इसलिए हो रहे हैं कि वहाँ पे दहशतगर्दों के लिए साजगार माहौल उनको सियासी तौर पे फराहम किया जाता है, और यही वो बार बार कहते हैं कि टेरर फाइनेंस और जो एक्टिविटीज हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, ये गठजोड़ वहाँ पे बड़ी अच्छी तरह नशो नुमा पा रहा है। उन्होंने पूरी वजाहत से बताया कि गुज़श्ता एक साल में 75,175 जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है वो किए हैं, जिसमें से खैबर पख्तूनख्वा में 14,000, बलूचिस्तान में 58,000। बलूचिस्तान के ऊपर वो पहले भी बता चुके हैं कि वहाँ नॉन काइनेटिक ऑपरेशंस बड़े अच्छे हो रहे हैं, जो पाकिस्तान के लॉ एंड फोर्सेस के इदारे खुद बलूचिस्तान गवर्नमेंट कर रही है, और जबकि KP गवर्नमेंट में ये है कि वहाँ पे सिर्फ सियासी बयानिया बनाया जा रहा है, उनके खिलाफ दहशतगर्दी के खिलाफ जो काम सूबाई हुकूमत को करना है वो नहीं हो रहा। उस पर उन्होंने बड़ी वजाहत से पूरा बताया कि कैसे दहशतगर्दी 2021 के बाद सर उठा रही है, कि जिस तरीके से वहाँ पे दोहा मुआहदा हुआ और अफगान ग्रुपों ने वादे भी किए, और उसके ऊपर वो ये था सबसे बड़ी बात कि अपनी जमीन को दहशतगर्दी के खिलाफ आप किसी को भी इस्तेमाल नहीं करने देंगे दहशतगर्दों को। लेकिन वहाँ पे तो हर चीज से वो पीछे हट गए हैं। ना उन्होंने अफगानिस्तान में खवातीन की तालीम को यकीनी बनाया। अब पिछले पूरे एक साल में 2,597 दहशतगर्द मारे हैं, और क्यों है तो उसकी वजह उन्होंने वजाहत बता दी कि KP में तो बड़ा साजगार माहौल है और वहाँ पे वो सारा कुछ कर रहे हैं, पुलिस भी इसमें कर रही है, सब लोग मिल के कर रहे हैं। उन्होंने 12 बड़े वाकयात की तफसीलात भी बताई कि बन्नू CMH पे, वहाँ पे दूसरी तरफ जो जाफर एक्सप्रेस पे हमला हुआ, पूरी एक एक चीज बताई गई कि किस तरीके से ये नेक्सस बन के चल रहा है, और पाकिस्तान के मुकाबले के लिए एक वॉर इकोनॉमी वहाँ पे अफगानिस्तान में बना दी गई है, और पाकिस्तान के सारे दुश्मन वहाँ पे वो सारे वहाँ पे फाइनेंस कर रहे हैं इनको, और ये लोग कर रहे हैं। और बड़ी वजाहत से जैसे उन्होंने कहा था कि अब हमारा जब बुनियादुल मरसूस ऑपरेशन था, DGISPR ने कहा था कि अब हम जवाब देंगे और तुम इंतजार करना। तो उन्होंने अफगानिस्तान और भारत दोनों को कहा है कि आओ बैठो, तुम्हारा शौक भी पूरा करेंगे, मिल के बेशक लड़ लो, हम तुम्हें जवाब देंगे। उनके तमाम लोग जो दानिश्वर थे इंडियंस के ऊपर, उनको भी तंज किया कि उन्हें मोदी की सूरत में अफगानिस्तान में एक और मिल गया है कि वहाँ पे उसको उतार बना के वो लेके चलते हैं। उन्होंने वजाहत से बताई कि तालिबान का नाम निहाद वजीर खारजा कहाँ था जब दहशतगर्दों से झड़पें हो रही थी, हिंदुस्तान के पांव पड़ जाते हैं, कभी कुछ वहां से पैसे लेते हैं। बड़ी वजाहत से उन्होंने KP के ऊपर भी बात की कि वहाँ जो माहौल होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए। चीफ मिनिस्टर के हवाले से बात की उन्होंने कि वो गलत बात कर रहे हैं, वहाँ KP गवर्नमेंट ठीक बात नहीं कर रही, सच नहीं बता रहे, वो मजे का गुफ्तगू करते हैं कि अफगानिस्तान कैसे मदद करेगा। क्या वजीर आला ये कहना चाह रहे हैं कि हम तालिबान से मदद लेंगे अगर हम मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करते? तो क्या खवारिज जो हैं, खवारिज वो हैं जिनके उन्होंने कहा कि उनका कत्ल करना, उनके हाथ बाजू काटना सब जायज है इस्लाम के अंदर, तो कि भाई उनके खिलाफ हम कैसे मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करेंगे? क्या खारजी नूर वली महसूद को सूबे का वजीर आला लगा दी जाए? क्या उसके साथ बैठ कर ली जाए? बड़ी मतलब उन्होंने कोई चीज छोड़ी नहीं है। बिल्कुल पाकिस्तान का एक ऐसा मौका पूरी दुनिया के सामने दलील के साथ रखा है कि जो भी कोई दहशतगर्द है हम उसके साथ कोई हमदर्दी नहीं रखते। यानी गुड तालिबान बैड तालिबान वाली बड़ी क्लियर की उन्होंने। इमरान खान के क्लिप्स, असद कैसर का क्लिप सारे ट्विटर पे जो नशर हुए, सारी चीजें बताई कि गौर से सुने कि फौज पाकिस्तान का इदारा है। बड़ी वजाहत से बताया कि ये है तो सब कुछ है। जब आपकी सलामती है तो आपके इदारे भी काम करते हैं, सियासत भी करती है, मईशत भी काम करती है। लेकिन जो वहां पे तालिबान से मुज़ाकरात और उन्हें खैबर पख्तूनख्वा वापस लाने के मुतालिक एक सवाल भी हुआ, तो उन्होंने कहा कि ये मदद का खेज बात है
اور جو اس وقت وزیر اعظم با اختیار تھے وہ اب کہتے ہیں کہ ہم بے اختیار تھے. وہ پارٹی کو اپنے ڈکٹیٹر کے طور پہ چلاتے رہے. پھر وہ جس چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں لگے رہو, اب وہ بات چیت کہتے ہیں دہشت گردوں سے بات کرو. تو وہ کون کہاں پہ تھا اس وقت؟ ڈی جی آئی کیا کر رہے تھے جنہوں نے سیاست کے لیے اپنے لیے استعمال کیا؟ آرمی چیف کو وہ کہتے تھے قوم کا باپ ہے. پھر اس کے لیے کیا کیا؟ اور انہوں نے ایمان مزاری پہ بھی کہا کہ وہ ایک باریک وارداتیہ ان کو قرار بھی دیا اور بتایا کہ کس طریقے سے یہ خاموشی سے باریک واردات ڈالتے ہیں. کوئی ناروے میں بیٹھ کے کام کرتا ہے, کوئی ہیومن رائٹس یعنی ایمان مزاری کے حوالے سے کہ ایکٹیوسٹ کہتے ہیں, ایک پروفیسر عمران عثمان قاضی کی دہشت گردی پر سوشل میڈیا بیانیہ بنایا. ان سب کی ڈوریاں باہر سے چل رہی ہیں. تو بڑی انہوں نے سیدھا سا جو پچھلی دفعہ بھی ہوا تھا مساجد میں کتے باندھنے کا, جو ایک اے آئی جنریٹڈ تھی ویڈیو, اس کو وزیر اعلیٰ نے کہا کہ دیکھیں فوج کیا کر رہی ہے. تو نہ کوئی لاجک دیتے ہیں نہ کوئی آرگومنٹ ہے, تو سر اور پیر ہے نہیں, اور گفتگو وہ بڑی لمبی چوڑی کرتے ہیں. جب آپ کے پاس اختیار تھا تو آپ کیا کر رہے تھے؟ ڈی جی آئی صحیح سے جو کام لینا تھا بجائے اس کے اس کو سیاست میں استعمال کر رہے تھے. تو آج یہ نتیجے بننے ہوئے. صحیح. اچھا عامر صاحب, دہشت گردی کے خاتمے کے لیے نیشنل الیکشن پلان پر عمل درآمد ضروری ہے, یہ بھی کہا گیا. ہم نے دیکھا کہ دہشت گردی کے خلاف فورسز نے بہت سارے کامیاب آپریشنز کیے, پھر بھی دہشت گردی کا مکمل خاتمہ نہیں ہو سکتا. مزید کیا اقدامات ہونے چاہیے؟ اس پر کیا بات ہوئی؟ دیکھیں, اب آپ یہ سمجھ لیں کہ افغانستان میں طالبان نے یہ بات سمجھی ہے کہ ہم پاکستان کے خلاف پوسچر دیں, دہشت گردی کے لیے اپنی زمین کو فراہم کریں, تو پاکستان کے خلاف جتنے لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ چل پڑے. ہمارے دوست نما دشمن بھی اور ہمارا دشمن واضح طور پہ انڈیا موجود ہے کہ ان کی فنڈنگ ہو رہی ہے. ہم نے تو اپنی طرف سے سارے راستے بند کر دیے نا, بارڈر کلوز ہیں, چیزیں ہم نے روکی ہیں کہ بھئی آپ ہمارے یہاں دہشت گردی کرتے ہیں, ہم آپ کے ساتھ تجارت کریں. کس طرح ممکن ہے یہ بات؟ تو اب وہاں پہ جن لوگوں نے پہلے ہمیں کہا کہ آپ گفتگو کر لیں, اب وہ لوگ بھی پھنس گئے ہیں کہ کیا کریں. کیونکہ اب ہم کچھ عرصے کے بعد, مجھے یہ یقین ہے, میں یہ اپنی انفارمیشن کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں, کہ ہم کچھ ایسے شواہد لائیں گے کہ پھر شاید کچھ دوست ممالک کے پاس منہ چھپانے کو راستہ نہیں ہوگا کہ ہم چیزیں کلیئر کر رہے ہیں اپنی. جب ہم اپنی سوورینٹی پہ, اقتدار اعلیٰ پہ کوئی سودا نہیں کر رہے, ہم اپنی جنگ خود لڑ رہے ہیں. ہم نے انڈیا کو خود چاروں شانے چت کیا اور دنیا کے سامنے کیا, جس میں اسرائیل بھرپور مدد کر رہا تھا, اسلحہ ان کے پاس رشین بھی تھا, ان کے پاس فرانس کے طیارے تھے. تو ہم نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کیے, جس کے نتیجے میں ہمارا سعودی عرب کے ساتھ بھی ایک دفاعی پیکٹ ہوا کہ دنیا کو سمجھ آ گئی کہ پاکستان کی مسلح افواج کی, پاکستان کی جو ایئر فورس ہے, پاکستان کی نیوی ہے, پاکستان کی بڑی فوج ہے, ساری میں کتنی کیپیبلٹی ہے. پاکستان کا میزائل پروگرام ہے, اب تو ہم نئی راکٹ فورس بنا چکے ہوئے ہیں, صرف ان کی کمانڈر کی تعیناتی ہونی ہے. لیکن چیزیں دنیا کے سامنے ہم لے کے آئے ہوئے کہ ہم چھوڑتے نہیں ہیں پھر پیچھے, ہم گھر میں گھس کے مارتے ہیں. اور ہم نے مار کے دکھایا ہے انڈیا کے, جب ہم 8 طیارے کی بات امریکن پریزیڈنٹ کرتے ہیں تو وہ ایسے تو نہیں کر رہے, مسلسل کر رہے ہیں اور وہ خاموش ہیں. لیکن پی ٹی آئی کے اوپر انہوں نے بڑا کھل کے, حالانکہ انہوں نے سٹارٹ میں کہا بھی تھا کہ اس کے اوپر کوئی بات نہ کریں, صرف آج دہشت گردی پہ آئے, لیکن پھر جب نیکسس بنتا ہے تو پوری طرح سے وہاں کے پی میں ان کے ساتھ کر رہے. پچھلی دفعہ بھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا تھا کہ ایک پارٹی ایسی ہے کے پی میں جس کی حکومت بھی ہے اور ان کے کسی بندے پہ کوئی حملہ نہیں ہوا دہشت گردی کا, اور باقی کے پی کے اندر کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے جن کو دہشت گردوں نے نشانہ نہ بنایا ہو. تو یہ بات آپ کو دیکھنا چاہیے کہ سیاستدان کس طرح کام کرتے ہیں. آج کی حکومت بھی بڑی بااختیار ہے, کل بھی بڑی بااختیار تھی, لیکن جب آپ کام نہیں کرتے اور آپ راستہ دیتے ہیں کہ دہشت گردوں کو ایک ساتھ بات چیت کی جائے, کیسے بات چیت کی جائے جو ہمارے لوگوں کے, ہمارے فوجیوں کے سروں کے ساتھ کھیلتے ہوں, جو ہمارے عام آدمی کو شہید کرتے ہیں, فوجیوں کو شہید کرتے ہیں, افسر جوان سب قربانیاں دے رہے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پہ دے رہے ہیں. تو ان کے ساتھ کس طرح کی گفتگو کی جا سکتی ہے اور کے پی گورنمنٹ کس کی سہولت کاری کر رہی ہے؟ یہ بڑے سوالات انہوں نے پبلک کے سامنے اٹھائے ہیں. صحیح. اچھا عامر صاحب, ابھی یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ 80% واقعات کے پی میں ہوئے دہشت گردی کے, وہاں سازگار سیاسی ماحول فراہم کیا جاتا ہے, اس کا سدباب کیسے ممکن ہے؟ اندرونی سہولت کاری جو ہے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے لیے. دیکھیں یہ چیز کیوں پریس کانفرنس ہو رہی ہیں, دوسری تیسری دفعہ ہوئی ہیں, اور اس میں ہر چیز لوگوں کو, ہر بات ڈی جی آئی ایس پی آر مسلح افواج کے ترجمان جنرل احمد شریف چودھری آ کے بتاتے ہیں. وہ اسی لیے بتاتے ہیں نا کہ دیکھیں تو صحیح کہ کابل سے کس چیز کی سیکورٹی مانگ رہے ہیں. کیا افغانستان ہماری مدد کرے گا؟ کون سی اسکیم لینی ہے آپ نے کہ افغانستان ہماری مدد کرے, جبکہ افغانستان خود دہشت گردی میں انوالو ہے. اور وزیر اعلیٰ کے پی بات کرتے ہیں, کھل کے بیانیاں بھی لے کے آتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اگر ملٹری آپریشن نہیں کرنا تو کیا خوارج کے ہم نے پیروں میں بیٹھنا ہے؟ کیا خارجی نور ملی محسود کو ہم صوبے کا وزیر اعلیٰ لگائیں؟ کیا ہم ان کے ساتھ بیعت کر لیں؟ یہ کس طرح ہوگا؟ یہ نہیں ہو سکتا. دہشت گرد داعش کا ہو, القاعدہ کا ہو یا ٹی ٹی پی کا, سب دہشت گرد ہیں, ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہے. اور انہوں نے بڑی وضاحت سے, بڑی
واضح طور پہ کہا کہ ہمارا ان میں سے کسی کے لیے کوئی ہمدردی کا کوئی پروگرام نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ دہشت گردوں کی صرف ایک قسم اچھی اور وہ ہے دہشت گردی. تو بالکل کلیئر کٹ بات ہے کہ جو سہولت کاری کرے گا اس کے خلاف ہوگا ایکشن. اور پاکستان کے اندر ظاہر ہے کے پی گورنمنٹ اس وقت تعاون نہیں کر رہی، بلکہ وہ گفتگو کے ذریعے ان بیانیے کو فروغ دے رہی ہے جو ٹی ٹی پی کا، خوارج کا، فتنۃ الہندوستان کا ہے، پھر وہ افغانستان کی جو طالبان رجیم ہے ان کا یہ بیانیہ ہے جس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے بات چیت کی جائے. تو کون سی بات چیت کا ذریعہ ہے جو پاکستان نے نہیں اپنایا؟ خود خواجہ آصف نے پوری تفصیل سے ٹویٹ میں بتایا تھا کہ کتنی دفعہ ہمارے لوگ، چاہے وہ وزراء کی سطح پہ ہوں، وہ آئی ایس آئی کے لوگ ہوں، وہ فارن آفس کے لوگ ہوں، کس طریقے سے ہم طالبان کو انگیج کر رہے ہیں، چائنا کے ساتھ بیٹھ کے کر رہے ہیں، رشیا کے ساتھ کر رہے ہیں. پھر ترکی، قطر کے کہنے پہ ہم نے وہ جنگ روکی جو ہم نے شروع کی تھی کہ بھائی بات کریں، اور اس میں بھی وہ کوئی جواب نہیں دیا اور بھاگ لیے وہاں سے، کیونکہ وہ کوئی بات فیصلہ اس لیے نہیں کرنا چاہ رہے تھے کہ ان کی اس میں روٹی روزی لگی ہوئی ہے. انہوں نے ایک نئی جو وار اکانومی پیدا کر لی ہے وہاں پہ بیٹھ کے افغانستان کے اندر کہ چلیں کہیں اور سے پیسہ نہیں آ رہا، تجارت نہیں ہوتی، تو ہم اپنے اندر سے لوگوں کو استعمال کرائیں. اب جتنے دہشت گردوں کی بات آئی ہے کہ وہ سارے کے سارے افغانی نکلے ہیں، کہ ان سب کی ٹریننگ وہاں پہ ہے افغانستان میں، ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے. بی ایل اے وہاں ہے، القاعدہ وہاں پہ ہے، داعش وہاں پہ ہے، فتنۃ الہندوستان ہے، ٹی ٹی پی کی تربیت گاہیں افغانستان میں موجود ہیں. تو یہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ وہاں سے جو دہشت گرد 2500 شام سے منتقل ہوئے افغانستان میں، تو بالکل واضح طور پہ سامنے آ گیا کہ اس میں کوئی پاکستانی شامل نہیں تھا. ہم نے بارڈر بھی بند کیے، اس سے دہشت گردی میں بڑی کمی بھی آئی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اتنا بڑا بارڈر ہے، 1200 اوپر سے کلومیٹر ہے، اور 20-25 کلومیٹر کے دور جا کے ایک چوکی، اور وہ جب دہشت گردوں کو پار کرانا ہوتا ہے تو وہ ہماری چوکیوں پہ حملہ کرتے ہیں. ہماری مسلح افواج جانوں کی قربانیاں دے رہی ہیں، شہادتیں ہو رہی ہیں، لیکن وہ دفاع وطن کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. لیکن وہاں پہ ایک منظم بیانیہ، جھوٹا بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ ہم نے جی افغانستان سے امریکہ کو بھگا دیا، خود اپنے آپ کو اسلام کا علم بردار کہتے ہیں اور براہ راست دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور جو پاکستان کے اندر مکمل طور پہ دہشت گردی کر رہے ہیں. اب یہ دیکھیں نا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان طالبان کو یہ بھی شرم نہیں آتی کہ پاکستان نے 4 دہائیاں 40 لاکھ سے زیادہ افغان مہاجرین کی میزبانی کی ہے. ان کو ہر طرح سے دامے درمے سکھنے جسے کہتے ہیں اسلامی بھائی چارے میں یہاں پہ کاروبار دیے ہیں، قوانین نرم کر کے ان کو دیکھیں نا، ایران نے تو بارڈر پہ اپنے محفوظ رکھا ان کو، ہم نے پورے پاکستان میں پھیلا دیا ان کو کہ چلیں اسلامی بھائی چارہ ہے. جب ایک پالیسی بنائی گئی ان کو لے کے چل رہے ہیں. آج وہاں سے ساری دنیا یہ بتا رہی ہے کہ افغانستان دہشت گردی کا گڑھ بن چکا ہے. ایران، آذربائیجان، تاجکستان سب کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کے لوگ ان پہ دہشت گرد حملہ آور کر رہے ہیں. اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق افغانستان میں 20 بین الاقوامی دہشت گردی تنظیمیں فعال ہیں. تو یہ بات جب امریکہ نے 9/11 ہوا اس کے بعد حملہ کیا یہاں پہ، دیکھیں نا ان کے لیے ہمدردی بنی کہ جی امریکہ وہاں سے یہاں آیا. آج کیسے ہمدردی ہو سکتی ہے ان لوگوں کے ساتھ جو پاکستان کے اندر بیٹھ کے یہاں پہ لوگوں کو دہشت گردی پہ اکساتے ہیں، یہاں کے لوگ ان کی مدد کرتے ہیں، وہاں سے دہشت گرد آتے ہیں ہمارے اداروں کے اوپر، ہمارے اداروں کے لوگوں کے اوپر حملہ کرتے ہیں. تو یہ جو ماحول بنانا چاہتے ہیں کہ جی کس طریقے سے پہلے لوگوں کو بسا کے کہ جی وہاں ہم آپریشن نہیں ہونے دیں گے. صوبائی گورنمنٹ کہہ رہی تھی کہ سوات میں دہشت گردوں نے ہزاروں افراد کو پہلے شہید کیا، کیا ہم ان کو رعایت دے کے دوبارہ ایسا راستہ دیں گے؟ تو یہ ممکن نہیں. صحیح. اچھا عامر صاحب، افغانستان طالبان کے خلاف پوری دنیا اب نہ صرف بات کر رہی ہے بلکہ دنیا اب کلیئر ہے کہ افغانستان دہشت گردوں کی اماج کا ہے، اور جو بات کل ہم کر رہے تھے آج پوری دنیا کر رہی ہے. تو آپ کے خیال میں یہ ہماری کتنی بڑی جیت ہے؟ دیکھیں یہی تو بات مانی گئی ہے دنیا بھر میں. جب پہلگام کا واقعہ انڈیا نے نام نہاد سٹیج کیا تو 200 جو ڈپلومیٹس تھے انہوں نے انڈیا کی بات بائے نہیں کی کہ یہ پاکستان کا کام ہے. انہوں نے کہا یہ تم پرانی باتیں کرتے ہو، کیونکہ پوری دنیا کو یہ سمجھ آ گئی تھی کہ چاہے وہ کینیڈا ہو، امریکہ ہو، آسٹریلیا ہو، برطانیہ ہو، قطر ہو، ساری جگہ پہ رہا کے جو دہشت گرد ہیں وہ کام یہ کر رہے تھے، دہشت گردی کو ایکسپورٹ کر رہے تھے، لوگوں کو مار رہے تھے. ایسے میں اب انڈیا کو افغانستان سے ایک راستہ بن گیا کہ ہم نے جب سختی شروع کی کہ بھئی آپ یہ کیا کر رہے ہیں، تو وہ جا کے ان کے وزیر خارجہ، انڈین وزیر خارجہ کے حکومت کے پاؤں میں پڑ گئے، وہاں سے امداد لینے کے چکر میں پڑ گئے. جو بات ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی کر رہا تھا کہ انہوں نے تو داؤ لگا لیا نا کہ چلو جی پاکستان کی بیشنگ کرو. تو جو پاکستان مخالف لوگ ہیں وہ سارے کے سارے آپ کو کہیں گے کہ نہیں جی یہ بڑی غلط بات ہوئی ہے، یہ مدد کر رہے ہیں، وہاں پہ ان کے پاس پیسے آ رہے ہیں پاکستان کے خلاف، وہ بیانیہ بنا کے جو پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. جو بھی لوگ ہیں اس میں انوالو، جیسے میں نے کہا کہ کچھ عرصے میں ہم ساری تفصیلات بھی سامنے لائیں گے کہ چاہے وہ کوئی دوست ہو چاہے وہ دشمن، جو پاکستان کے خلاف ہے تو وہ ہمارا دوست کیسے ہوگا. تو بظاہر جو دوستی کا
علمبردار ہوگا اور پیٹھ میں ہماری چھرا گھونپنے کی کوشش کرے گا تو اس کو تو ہم راستہ نہیں دیں گے. یہ ممکن ہی نہیں ہے. ہماری مسلح افواج نے, ہماری حکومت نے, ہمارے اداروں نے, سب نے مل کے ایک پالیسی بنا لی ہے کہ ہم دشمن کو اس کے گھر میں گھس کے ماریں گے. ہم نے انڈیا کا بھی بتا دیا, ہم افغانستان کو 2-3 دفعہ عملی طور پہ بتا چکے ہیں, اور وہ دن دور نہیں ہے جب ہم اس کے اوپر مزید ایکشن کریں گے. کیونکہ ہم نے جو سال کا راؤنڈ اپ دیا DGI-SPR نے, وہ بڑی وضاحت سے انہوں نے بتایا کہ حکومت, تمام ادارے مکمل ہم آہنگی کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں. انہوں نے معدنیات پہ بھی بات کی کہ کیا ہم کوئی فوج کے لوگ بیلچے لے کے گئے ہیں کہ کھود کے جا کے کسی کو دے دیں گے. ایسا نہیں ہوتا ہے. فوج اپنا وہ کام کر رہی ہے جو کائنیٹک آپریشن ہے. باقی نان کائنیٹک وہ ہے جس کے اندر نیشنل ایکشن پلان, جو آپ نے سوال بھی کیا تھا, اس کے اندر وہ چیزیں ہیں کہ صوبائی حکومتیں, وفاقی حکومت, تمام ادارے مل کے دہشت گردی کے فروغ میں جو بھی عناصر شامل ہیں ان کی سرکوبی کریں گے, لوگوں کو سمجھائیں گے, ہمارے لوگ جائیں گے, لوگوں کو تبلیغ کریں گے, بات کریں گے جا کے, جیسے کہ بلوچستان گورنمنٹ کر رہی ہے. وہ روزانہ درجنوں دفاتر میں, اداروں میں, مدارس میں, سب جگہ پہ جاتے ہیں کہ دیکھیں کس طریقے سے بیانیہ بنایا جاتا ہے پاکستان کے خلاف. پاکستان کسی ملک کے خلاف نہیں ہے, پاکستان کسی اسلامی, کسی ایک مسلمان کے خلاف نہیں ہے. لیکن جب پاکستان کے اندر دہشت گردی افغانستان سے آئے گی, کہیں وہ BLA کے نام پہ فتنۃ الخوارج ہیں, فتنۃ الہندوستان موجود ہیں, یہاں پہ TTP بیٹھی ہوئی ہے, داعش بیٹھے ہوئے ہیں, کہ ان لوگوں کو وہ سہولت کاری کرتے ہیں. ہم نے بڑی تفصیلات دی ہیں طالبان رجیم کو کہ یہ گروپس ہیں آپ کے فلاں فلاں صوبے میں, فلاں شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ان کو ہٹ کریں, آپ ان کو روکیں, کہیں دور لے جائیں ہمارے بارڈر سے. لیکن طالبان نے تو قسم کھائی ہے کہ کسی قسم کی بات نہیں کرنی. اب آج آپ کو بالکل کلیئر ہو گیا کہ پہلے عمران خان کی پالیسی کچھ اور تھی, وہ بات کر رہے تھے کہ جی ہم کریں گے, تو آج وہ اپنی بچت لے رہے ہیں. لیکن پاکستان تو ایک مشکل میں آ گیا ہے, اور آج کی حکومت, آج کی فوج, سب مل کے ایک کر رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو کیسے دہشت گردی سے پاک ریاست بنانا ہے, اور ہم اس ملک کو کیسے کلیئر کر چکے ہیں. اور سیاستدان اپنی جگہ سوچتے ہیں, فوجی اپنے طرح سوچتے ہیں, بلیک اینڈ وائٹ میں سوچتے ہیں. تو آج ہمارے بالکل وضاحت کے کہہ رہے ہیں کہ کیا جو وزیر اعلیٰ KP بات کرتے ہیں, تو کیا بارڈر سے فوج ہٹا لیں ہم, کیا وہاں پہ سہولت کاری کو جاری رہنے دیں, کہ کیا وہاں پہ ان کو دہشت گردوں کی حکومت ہو جائے, کیا ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں. یہ جو گفتگو کرنے کی کہتے ہیں کہ ان کو خود سوچنا چاہیے کہ اگر آپ کے پاس سیکورٹی ہوگی تو کاروبار بھی ہوگا, جان بھی بچے گی. اگر سیکورٹی نہیں ہوگی, دنیا کی مثالیں موجود ہیں کہ جہاں فوج کمزور ہوئی ہے وہاں پہ پھر انارکی پھیلی ہے. تو مسلح افواج نے تو بالکل باضابطہ ایک گینگ اپ ہو کے, جیسے انڈیا نے حملہ کیا اس کی ہمنوا تھا پوری طرح سے, اسرائیل اس کے پائلٹس وہاں ہم نے کیپچر کیے کہ وہ وہاں موجود تھے, ان کا اسلحہ, ڈرون سارے یوز ہو رہے تھے. پوری دنیا کا بڑا قیمتی اسلحہ انہوں نے ہمارے خلاف استعمال کیا اور ہم نے ان کو مار بگایا. تو کیا اب ہم یہ کریں کہ ہم اپنے اندر تفریق پیدا کرنے دیں؟ یہ نہیں ممکن ہو سکتا. اچھا عامر صاحب, DGI-SPR نے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 2026 میں افغانستان اور بھارت مل کر پاکستان پر حملہ کریں گے. مارکہ حق میں بھارت کو منہ توڑ جواب دیا گیا. پوری دنیا نے دیکھا بھارت کتنی ہرزہ سرائی ہوئی, اس کے باوجود بھی بھارت باز کیوں نہیں آ رہا؟ دیکھیں, یہ ان کی ایک پالیسی ہے. ان کو اب جو ہزیمت اٹھانی پڑی ہے 10 مئی کو دنیا کے سامنے, اور مسلسل اس میں امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ اس ہزیمت میں اضافہ کر رہے ہیں مودی کے اور ان کی گورنمنٹ کے. تو ان کو تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی. وہ بے پناہ اسلحے پہ بلین آف ڈالرز خرچ کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کریں گے. پاکستان کی قوم, پاکستان کی فوج, مسلح افواج, حکومت, سب مل کے اللہ کے نام سے شروع کیے ہوئے ہیں اپنی انڈیجنس ہماری اسلحے کی سائبر وارفیئر تھی, جس میں ہم نے انڈیا کو بالکل وہ حیران ہوئے, پریشان ہوئے جس طریقے سے ہم نے ان کو شکست سے دوچار کیا. تو وہ آئندہ کی تیاری کر رہے ہیں, تو ہم بھی بہت تیاری کر رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کیا اپنا اوپن کیا اور کیا ہم نے ابھی چھپایا. ہم بھی پوری تیاری کریں. اچھا عامر صاحب, آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. سینئر اینکر پرسن رحمان ارسل صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. رحمان ارسل صاحب, آج DGI-SPR نے بڑی ڈیٹیلڈ پریس کانفرنس کی, آپ اس میں موجود بھی تھے, تو کیا کہیں گے؟ بڑا کلیئر میسج آج گیا. جی بالکل, میرا خیال ہے جو پریس کانفرنس کے اندر جو سب سے اہم بات تھی وہ تو یہ تھی کہ سال 2025 جو پاکستان کی سیکورٹی کے حوالے سے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک چیلنجنگ سال رہا. تو ایک تو ان تمام معاملات کے اوپر جو ہے وہ بریفنگ تھی جو سیکورٹی آپریشن کیے گئے, اور 2 بڑے معاملات جو ہے وہ اس سال ہوئے, جس میں ایک تو پاکستان اور بھارت کے درمیان ہونے والا جو ہے وہ مارکا تھا, مارکہ حق, جس میں پاکستان نے جو ہے وہ حق کو جو ہے وہ